अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। असद उमर की नाकामी या इमरान खान की नाकामी? इमरान खान कसूरवार हैं, जवाब दे। जिम्मेवार भी इमरान खान साहब हैं, क्योंकि काबीना उसने बनाई थी, टीम उसने बनाई थी। आज वही मशीर लेके आए हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर में था, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब। क्या ये वही टीम है परवेज मुशर्रफ, नून लीग और जरदारी साहब की? सिर्फ चेहरों से, अफराद से कोई तब्दीली आती है? और आजकल ये बातें हो रही हैं कि वजीर खजाना को इसलिए चेंज किया गया है कि ये जो अब्दुल हफीज शेख साहब लाए हैं, डॉक्टर हफीज शेख साहब लाए हैं, ये IMF और वर्ल्ड बैंक की फरमाइश है। प्रेशर में आ गए हैं, स्टेटस को तोड़ने चढ़े थे इमरान खान। कहते हैं कि ये फ्यूडल लॉर्ड्स, वडेरे, मीर पीर, ये जो है ना कारकर्दगी नहीं दिखाते। आज वही इनकी पार्टी के अंदर हैं और वही आजकल जो है ना वज़रा बने हुए। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया राबिया असफर साहिबा, MP हैं तहरीक इंसाफ की, मैं वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ गजाला सियाल साहिबा, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, में आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। क्या हुआ? जो वादे थे, दावे थे, सुहाने ख्वाब दिखाए थे आवाम को, सब धोखा साबित हुए। इम्तियाज़ साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है ना इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि लोग इंडिस्पेंसिबल नहीं होते, ठीक है? कोई भी फ़र्द या अफराद जो हैं वो किसी भी मुल्क के लिए मजबूरी नहीं है। आज एक है, कल कोई और होगा, और ये हमने पास में गवर्नमेंट्स की फॉर्म में भी देखा है। तो बड़ा एजेंडा उसको फोकस करना चाहिए जो कि बेसिकली मुल्क की तरक्की, मुल्क के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना है और वापस से इकॉनमी को बेहतर जगह के ऊपर लेकर आना है। अब उसके लिए अगर एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ अगर बेहतर ट्रैक पे प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि नहीं आ रही है और उसके लिए कुछ फैसले उनको लेने हैं, तो ही हैज़ ऑल राइट टू बेसिकली। क्या आपकी अपनी पार्टी के अंदर काबिल लोग नहीं थे? कोई ऐसा MNA नहीं था जिसको पेट्रोलियम का वजीर बनाया जाता, जिसको वजीर खजाना बनाया जाता? आपकी पार्टी के अंदर ऐसे नहीं है लोग। टेक्नोक्रेट क्यों लेके आए? आई थिंक उमर अयूब साहब को ही एडिशनल पेट्रोलियम की दी गई है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि और लोग नहीं हैं, नदीम बाबर साहब को दी गई। नहीं, अभी आज मैंने कुछ पढ़ा है कि एडिशनल उनको पेट्रोलियम की दी गई है। बट रही बात, देखिए, इंडिविजुअल का नाम ले के बात करने का अच्छी बात नहीं है, बट सारी चीज़ आपको कॉन्टेक्स्ट में देखनी होती है कि कौन किस पोजीशन के लिए फिल वक्त, इस वक्त की क्या ज़रूरत है। फवाद चौधरी साहब वकील हैं, लेकिन आपने उसको टेक्नोलॉजी दे दिया है। आप कहते थे ना, मेरिट की बात करते थे, एक्सपर्ट्स की बात करते थे। जो इम्तियाज़ साहब, जो लोग मिनिस्टर्स पोजीशंस के ऊपर होते हैं या मिनिस्ट्री की कोई पोर्टफोलियो के ऊपर होते हैं, उनका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है। जो इंग्लिश पढ़ाता हो, अगर आप उसको मैथमेटिक्स दे देंगे। देखिए, ये उसके लिए जो आपका प्रोसेस, पूरा जो इंजन चलता है, वो तो ब्यूरोक्रेसी चलती है। आपका दिमाग था, असद उमर दिमाग था, हुकूमत का दिमाग ही चला गया। नहीं, आज भी असद उमर दिमाग है और वो पार्टी में हैं और वो MNA हैं, वो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, ठीक है? सो इसको, यानी कि हुकूमत नाकाम गई 8 महीने में, ये नाकामी कहूं? देखिए, आप ये कह सकते हैं काबीना तब्दील करना, लोग हटाना, नए लोग लेके आना, टेक्नोक्रेट लेके आना, अपनी पार्टी से नहीं लाना, ये तो साबित हुआ। देखिए, आप लफ्ज़ों का चुनाव आपकी मर्जी है। आपको हकायक आपके सामने नहीं, मैं आप हकायक को अपने जिस तरीके से ट्रांसलेट करना चाहते हैं, मेरे पर्सपेक्टिव में ये है कि हम जहाँ खड़े थे उससे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? अगर वहाँ पे हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो कि होने चाहिए थे, तो आई थिंक कोई। मुझे ईमानदार ने एक चीज़ बताएं, जिस तरह चाइना गए इमरान खान साहब, बाहर की दुनिया घूम रहे थे, वहां कह रहे थे हमारे मुल्क के अंदर करप्शन है, चोरी है, डाका है, डाकू बैठे हुए, कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा?
نہیں دیکھیں آپ کو سب سے آپ نے پہلے یہ پرسپشن، یہ وزیر اعظم کسی ملک کا جا کے باہر بتائے کہ ہمارے پاس ڈاکو ہیں، چور ہیں، کرپشن ہے، پیسہ نہیں ہے، سب کچھ تباہ و برباد ہے، کوئی انویسٹر آئے گا، کوئی انویسٹ کرے گا؟ عمران خان نے پہلی دفعہ یہ بات نہیں کی، اس سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا، وزیر اعظم پلیز پہلے وزیر اعظم نہیں تھے، وزیر اعظم ذمہ دار ہیں ریاست کے. مجھے بات کر لینے دیجیے. انٹرنیشنل میڈیا میں کس کو نہیں پتا کہ زرداری کے اوپر کیا کیسز ہیں، فیک اکاؤنٹس کے اوپر فتح کی صورت میں کس کو نہیں پتا کہ مجرم کا فرق ہے. مجھے بات کر لینے دیجیے نا پلیز. تو اس حساب سے تو کوئی پہلی دفعہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ آگے بڑھتے تب ہیں جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور اس میں کہاں کوتاہیاں ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا کے سامنے آپ جھوٹی پکچر لاکھ دفعہ رکھتے رہیں، اگر وہ ریالٹی نہیں ہے تو کوئی آپ کی بات میں آپ کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرے گا. سب سے پہلے بات ہے ٹرانسپیرنسی ان اینی بائی لیٹرل ریلیشن. ٹرانسپیرنسی کیا کابینہ کے اندر ہے؟ مجھے آپ بتائیں. جن کے اوپر کیسز ہیں، نیب کے اندر انکوائریز چل رہی ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کرپشن کو ختم کرنا چاہتی ہیں، آپ کی اپنی کابینہ پارٹی کے اندر ہے ایک بندہ جو نااہل ہے، سب کچھ ہے، اس کو کابینہ میں بٹھاتے ہیں جہانگیر ترین، جو 62 اور 63 پہ پورا نہیں اتر جائے، جو صادق اور امین نہیں ہے، پھر بھی آپ کا رائٹ ہینڈ بنا ہوا ہے خان صاحب کا. لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے؟ دیکھیں آپ رائٹ ہینڈ کے ہیں، لیفٹ ہینڈ کے ہیں، جو مرضی آئے آپ کا رائٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. بٹ سمپل سی بات ہے، عمران خان صاحب کا ایک پرسنل سرکل ہے، اس کے اندر اگر وہ لوگوں سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، ان کو کنسلٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی ایک سرٹن ایکسپرٹیز ہے جہانگیر صاحب کی، اگر وہ ان سے ایڈوائزز لیتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ڈیسیجن میکنگ پروسیس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے امتیاز صاحب، کہ یہ وہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے کہ بیسکلی ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو ایوالو کیا ہے. گورنمنٹ نظر ہی نہیں آ رہی، مجھے بات کر لیں، فیصلے تو نظر ہی نہیں آتے، ڈائریکشن سمت تو نظر ہی نہیں آ رہی، کوئی پالیسی نہیں ہے ایم پی اے صاحبہ. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ آپ کو نظر آئے گا کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہر ہفتے ہوتی ہے. پاس کی کسی گورنمنٹ کے اندر آپ بتا دیجئے اس میٹنگ سے ہوتا کہ عوام کو ریلیف ملتا ہے، ڈیسیجن میکنگ پروسیس بہتری آتی ہے. نہیں، کسی ایک کا فیصلہ نہیں ہے، کہتے ہیں عمران خان کا فیصلہ چلتا ہے. نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ڈیسیجن میکنگ پروسیس بہت کلیئر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کے فیڈ بیک کے ساتھ، کیبنٹ کے فیڈ بیک کے ساتھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گا. بہتر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہتری کے لیے یہ کیا ہے، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ملک کے اندر. آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے ایم پی اے صاحبہ؟ جی بالکل. میری بہن نے جو باتیں کی تو ایکسپیریمنٹ جو بات کی انہوں نے کہ یہ ایکسپیریمنٹل ہم نے کیا ہے. کیا پاکستان اس کی پی ٹی آئی کی حکومت میں ابھی تک تجربہ گاہ میں رہے گی؟ 8 مہینے ہو گئے اور 8 ماہ میں یہاں پر کوئی بھی بہتری کی بات نہیں ہوئی ہے. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ عوام صرف مہنگائی 8 مہینے میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. یہاں سے آپ لیں 8 مہینے میں کیا کیا ہوا ہے. بہتری کی طرف تو ہم نہیں جا رہے. آپ نے تباہی کی، آپ ایسا ملک دے کے گئے، پیپلز پارٹی نے ملک کو یہاں کھڑا کیا. دیکھیں پیپلز پارٹی ہو یا نواز شریف ہو یا کوئی بھی، لیکن آپ جب آئے ہیں حکومت میں تو آپ کا کیا ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا؟ چلے آپ نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو گالیاں دینی تھی، جو برا بھلا کہنا تھا، بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ ہوم ورک کرتے اور پارلیمنٹ بھی چلتی؟ آپ نے پارلیمنٹ میں بھی نہیں چلنے دیا. 3 ماہ آپ کھڑے رہے اور جو نواز شریف کی حکومت تھی اس کو بھی کام نہیں کرنے دیا اور اس کو ایلیگیشن لگاتے رہے. اور آپ نے بھی آ کر آپ نے بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا. چلیں آپ نے کہا تھا کہ میری بہترین ٹیم ہے جس میں اسد عمر اور دوسرے جو لوگ ہیں. آپ نے دیکھیں انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کو آپ نے چھوڑ دیا تھا کہ اور بیٹھ کے جو تمہیں برا بھلا کہنا ہے تم کہو بیٹھ کے، اور پھر آ کے کہتے تھے کہ شاباش تم نے بہت اچھا بولا آج. اور اسد عمر بھی جب بات کرتے تھے اسمبلی میں یا باہر تو یہی بات کرتے تھے کہ میرے پاس تو کوئی پروگرام نہیں ہے، ہم تو پتہ نہیں کیسے وزیر بن گئے. کون کہتا تھا؟ اسد عمر صاحب. یہ مجھے تو نہیں کہا. چیخیں نہیں نکلی عوام کی، چیخیں نہیں نکلی. چیخیں نکلی عوام تو ظاہر ہے پہلے کہتے تھے کہ واقعی ہمارے پاس پروگرام ہے، مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، پیٹرول نہیں بڑھنا چاہیے، جب ہم آئیں گے بہتری آئے گی. یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں. جب آئے تو ظاہر بات کرنے کا مطلب کیا؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم عوام کی چیخیں نکالیں گے
تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہیں گے کہ عوام کی چیخیں نکالیں گے. چیخیں نکالنے کا مطلب ہے آپ گیس بھی مہنگی کریں گے, آپ پیٹرول مہنگا کریں گے, ملک سے ڈالر غائب ہو چکا ہے, پیسے غائب ہو چکے ہیں. ہمارے انویسٹر جو انویسٹ کرتے تھے ملک میں, ایمنسٹی اسکیم کیا ہے, وہ کس کی اسکیم تھی؟ وہ نواز شریف کی حکومت تھی. وہ سارا پروگرام تو آپ وہی لا رہے ہیں جو نواز شریف کا تھا. پیپلز پارٹی کے ساری کیبنٹ جو ابھی آپ نے لیے وہ ساری پیپلز پارٹی کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھا آدمی یا ایکسپرٹ آدمی نہیں تھا حکومت چلانے کے لیے. 8 ماہ میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. جو عمران خان تو ویسے بھی نون لیگ بھی 5 سال گورنمنٹ کرے, آپ بھی 5 سال کریں, آپ ان کو 8 مہینے میں ناکام بنا رہے ہیں. ہم نے ان کو ٹائم تو پورا کرنا ہم نے تو کچھ نہیں کیا. سب کچھ تو کر کے پھر بھی کہنے کچھ نہیں کیا. تو اس نے تو کنٹینر پر کھڑے ہو کے جو دھوم مچائی تھی وہ ہم نے تو بیٹھے, ہم خاموش. زرداری صاحب نے کہا تھا میں کسی طور پہ ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا نواز شریف صاحب کے ساتھ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. آج آپ نے نواز شریف کے ساتھ بلاول کی ملاقاتیں, نون لیگ کے ساتھ آپ کا اتحاد, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بار بار ملنا, یہ کیا ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, ہم اپوزیشن میں مل کر جب حکومت ہوتی ہے تو میری بہن رابعہ ہے, بیٹھی ہوئی نا MP ہے سندھ اسمبلی میں, تو اس میں کتنی پارٹیاں ہیں, GDA بھی ہے, MQM بھی ہے اور PTI بھی ہے. یہ ساتھ مل کر چل رہے ہیں. جب حکومت کے خلاف آپ جو بات کریں گے, وہاں پر حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بات کریں گے اسمبلی میں, تو اپوزیشن آپ ان کو بولنے نہیں دیتی سندھ اسمبلی کے اندر, ساتھ ہوتی, آپ بلڈوز کر دیتی ہیں اپوزیشن کو, اس طرح سے بات نہیں ہوتی, ٹارگیٹ کرتے ہیں آپ ان کو. بالکل نہیں, اس طرح نہیں ہوتی باتیں کہ آپ جو رولز ہم نے دیے ہوئے, جو رولز بنے ہوئے بک ان سب کے ہاتھوں میں تھما دیے, سب نے دیے کہ رولز میں کیا ہے. آپ رولز پر نہیں چلتے, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں جب اسپیکر یہ کہتا ہے کہ آپ کو رولز کے مطابق جو کوسچن آر دیا ہوا ہے وہ ختم ہوگا. اس کے بعد جو آپ لائے ہیں نا بزنس, جو MPAs ہیں حکومت کے یا اپوزیشن کے, وہ اپنا بزنس لاتے ہیں. حکومت تو نہیں لے کے آتی بزنس, وہ تو بل لاتی ہے, وہ لیجسلیشن کرتی ہے. سوال اور جو کال اٹینشن, جو ایڈجرمنٹ موشن ہوتے ہیں یا پریولیج موشن ہوتے ہیں, ہمارے بھی بل ہوتے ہیں پرائیویٹ ڈے پر, تو وہ ہمارا کام ہے, ہم اس کو ادھر لے کے آئے ایشوز کو اپنے. لیکن آپ آ کے کھڑے ہو جائیں, جیسے ہی دعا ختم ہوتی ہے تو یہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے. اس طرح نہیں ہوگا, اس طرح اسمبلی کوئی بھی نہیں چلتی. آپ قومی اسمبلی میں جائیں, اس طرح نہیں ہوتا. ہاں آپ کا سوال ہے وہ نہیں آ رہا, آپ اس کو ریز نہیں کرنے دے رہے, تو اس پر آپ کھڑے ہو سکتے. لیکن جب آپ کو سارا پورا موقع دیا جاتا ہے تو آپ وہ ریز نہیں کرتے, آپ اپنے سارے سوال پیچھے چھوڑ کے اور واک آؤٹ کر کے چلے جاتے. آپ واک آؤٹ کرتے ہیں, آپ اسمبلی کی بالادستی پہ یقین نہیں رکھتے, نہ خان صاحب رکھتے ہیں نہ آپ رکھتے ہیں. اگر آپ اسمبلی کی طرف خان صاحب جائیں گے تو پارلیمنٹ کے اندر سب مسائل کا حل ہے, معاشی مسائل کا حل بھی ہے. امجاد صاحب, انفارچونیٹلی میں غزالہ کی بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گی. اس کا ریزن یہ ہے, اور میں آپ سے 2 منٹ لوں گی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. غزالہ نے کہا کہ جی اسمبلی کا فلور ہے سندھ میں ہمارے پاس, جس کے اوپر ہمیں آ کے اپنے ایشوز ریز کرنے چاہیے, اور اس میں گورنمنٹ کا انہوں نے کہا کہ کام بل لے کر آنا ہے, اور باقی جو ایجنڈا ہے وہ بیسکلی اپوزیشن کا ہوتا ہے, جس میں کویشچن آنسرز ہیں, کال اٹینشنز ہیں, ایڈجرنمنٹ موشن ہے. انفارچونیٹلی 8 مہینے کے اندر اگر آپ دیکھ لیجئے تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کال اٹینشن سے لے کے ایڈجرنمنٹ موشنز جو ہیں وہ ہر اس ٹاپک پہ گورنمنٹ اپنے طرف سے لے کر آتی ہے, جو کہ فیڈرل کیبنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, جس کے لیے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آپ اسمبلی کا, اور وہاں پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کیونکہ وہاں فیڈرل کا کوئی نمائندہ نہیں آپ کی جواب دے کے. نہیں, ایک آواز تو جاتی ہے نا. اگر آپ اسمبلی کے اندر بات کریں ہوتا ہے, اس لیے 18th امینڈمنٹ پہ اگر بات کی جائے تو اس کا آواز تو جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا مجھے 2 منٹ چاہیے, فورم تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. سو آپ نے کہا نا کہ گورنمنٹ کا, میں تو غزالہ کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس گورنمنٹ کا کام بل لے کر آنا ہے, آپ لائیے. اب کال اٹینشن, ایڈجرنمنٹ موشنز, یہ ساری چیزیں کہ آپ کے پاس فلور ہے, ہمیں بات ہی نہیں کرنے دی جاتی. میں آپ کو آج سے 2 دن پہلے کا قصہ بتانا چاہوں گی اس فورم کے تھرو, کہ میں 256 جو رول الاؤ کرتا ہے اسمبلی کے فلور کو یوز کرتے ہوئے, اسپیکر کا ڈسکریشن ہوتا ہے کہ وہ آپ
को आउट ऑफ टर्न एजेंडा पे रेजोल्यूशन को लाने पेश करने दें दें। और वो रेजोल्यूशन पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, अर्जेंट होना चाहिए, टाइम सेंसिटिव होना चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया रेजोल्यूशन पे 256 के फॉल करते थे। इशू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का था, ठीक है, और इंतहाई इंपॉर्टेंट मैटर है इसलिए क्योंकि कल पहला पेपर है। मैंने उस पे 3 जो दफा सेंटर्स खत्म किए गए, जो सेंटर्स खत्म किए गए, मैंने 3 दफा स्पीकर को पर्सनल हैंड रिटन नोट लिख के दिया कि मैंने स्पीकर साहब आपके सेक्रेटरी को रेजोल्यूशन दिया है, इस पे प्लीज आप मुझे बात करने दें। उन्होंने कहा जी मैं कॉल अटेंशन के बाद आपकी बात सुनूंगा। मैं कॉल अटेंशन एंड जनरल मोशन के बाद दोबारा खड़ी हुई, फिर रिक्वेस्ट की स्पीकर साहब से कि ये टाइम सेंसिटिव इशू है, प्लीज इस पे बात करने दीजिए। आपने कहा नहीं जी, हमने 2 घंटे जनरल और सीएम से भी राब्ता किया, फिरदौस शमीम साहब ने। मैं वहां पर आ रही हूँ। इसमें इशू क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये था कि सारा सिंध के 5 सेंटर्स होते हैं, ठीक है, और हमेशा से रहे हैं। पहली दफ़ा ये हुआ कि जी आपने अचानक से चॉइस पूछी है आपने फॉर्म में 5 सेंटर्स की बच्चों से, और उसके बाद आपने अनाउंस कर दिया कि जी पूरे सिंध का एग्जाम हैदराबाद में होगा। कितनी अकोमोडेशन है हैदराबाद में आपको पता है? एक नाइट का रूम चार्ज करें 30,000 रुपए हैदराबाद के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वायलेशन है आर्टिकल 25 की, आर्टिकल 26 की, जेंडर इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये बेसिकली कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपने तो मेरिट को खुद किल कर दिया। यहाँ पर तो बेसिकली आपकी खवातीन जो फीमेल बच्चियां हैं वो तो जाएंगी ही नहीं एग्जाम देने के लिए, तो आपने तो वो अपॉर्चुनिटी उनकी खुद मेरिट का गला घोट दिया। कल जो पेपर हो रहा है नहीं जा रही। बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो रो रही हैं। मैं आपको यकीन के साथ ये दिखा सकती हूँ अपना फ़ोन कि मेरा ट्विटर का इनबॉक्स मुझे बंद करना पड़ा, मुझे अपना मैसेंजर बंद करना पड़ा, मेरा फ़ोन नंबर बेसिकली क्योंकि रेजोल्यूशन की कॉपी पीपल्स पार्टी तो अवामी जमात है। देखिए मैंने फिरदौस साहब से रिक्वेस्ट की कि देखिए आप सीएम से बात करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, ही इज अ फादर फिगर फॉर ऑल दीज यूथ। मुर्तजा आपने भी आपके साथ राब्ता नहीं किया? उनको मैंने 2 दफा कॉल किया, उन्होंने मेरा फोन पिक नहीं किया। मैंने उनको फिर मैसेज किया कि जी मैं राबिया हूँ, एमपीए हूँ, प्लीज मुझे अर्जेंट मैटर पे बात करना है। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को फिरदौस साहब से फोन करवाया कि आप इनसे रिक्वेस्ट करें। लास्ट नाइट तक उन्होंने कहा कि जी मैं देख रहा हूँ इस इशू को और मैं आपको बताता हूँ। आज सुबह से हम ट्राई कर रहे हैं, ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैडम आप जवाब दें, अवामी पार्टी आपकी किस तरह जाएंगे लोग? जिस तरह मेरी बहन ने कहा 256 की बात की, उन्होंने रेजोल्यूशन लाई थी, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीकर है, यही तो बात उसकी है, मर्जी है। यही तो बात कर रही है। देखिए मेरी बात सेंसिटिव इशू था, अर्जेंट था, जरूरी था मेरी बात सुने, सूबे के लिए। आप मेरी बात सुने ना, मेरी बात बहन की बात सुनी तो आपने मेरी बात, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीकर है, उसमें नहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और नहीं हम लोग इन्वॉल्व हैं, नहीं हम एमपीएस इन्वॉल्व हैं, नहीं। देखिए डिस्क्रिप्शन अगर कोई भी स्पीकर किसका है? स्पीकर किस पार्टी से? स्पीकर देखो हाउस का कस्टोडियन है, वो सबका है, तो उसका डिस्क्रिप्शन है, उसकी मर्जी। हम भी लाते हैं, हम भी 256 पर लाते हैं। जरूरी नहीं था, आप क्या समझते हैं? एमपी जरूरी था, बात ये है, इंपॉर्टेंस थी इसकी। बात ये थे कि अगर उनको समझ आता तो वो बिल्कुल उनको करनी चाहिए थी, उनको ये आपको समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, इनको समझ आ रहा है, लोगों को समझ आ रहा है। एक लाड़काना का बंदा कैसे आएगा हैदराबाद, उसके कैसे करेगा? देखिए डिस्क्रिप्शन है उसका, उनका फैसला होगा, सर्विस कमीशन वालों का फैसला होगा कि यहाँ पर हमें कन्वीनियंट होगा। देखिए कराची वालों को तो कोई इतना, ये पूरे सिंध की बात कर रहे हैं। देखिए कराची वालों पर तो कोई भी नहीं है पूरे सिंध की बात आप जाएं और वो वापस भी आ सकते हैं, एग्जाम देकर सुबह को जाएं, शाम को वापस भी आ सकते हैं। 5%। देखिए आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? 2 घंटों का रूल्स की खिलाफ वर्जी है। गदाला मैं आपको बताऊं, रूल्स की खिलाफ वर्जी है, 25, 26 रूल्स की खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात ये, फेडरल सर्विस कमीशन का एग्जाम भी उन्हीं डेट्स में हो रहा था। उन्होंने 5 सेंटर्स इनके सिलेक्ट किए हैं। जब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 5 सेंटर्स के अंदर पेपर ले सकता है तो सिंध को क्या मार पड़ी है कि वो सिर्फ हैदराबाद के अंदर लेंगे? और क्या चीफ मिनिस्टर जिस यूथ के लिए वो आप फादर फिगर हैं, आपको मिन्नतें कर रहे हैं स्टूडेंट्स ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि खुदारा इस डिसीजन को रिविजिट कर लीजिए, क्या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस इशू को देख के एड्रेस कर सकें? बच्चों को जहाँ भी आपको एग्जाम देना है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको एनी हाउ कहीं भी रखें, कन्वीनियंट जाना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट का और या किसी का कभी कभी फैसले होते या उन्होंने खुद कन्वीनियंट समझा होगा या कोई सहूलत देखी होगी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने, तो उन्होंने हैदराबाद चॉइस किया होगा।
کہ سب لوگ وہاں جمع ہو سکتے ہیں. ڈاکٹروں کی 6000 انہوں نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے یہ کہہ رہی تھے بات تو ہو سکتی تھی, ریوزٹ ہو سکتا تھا, ڈسکشن ہو سکتی تھی. میں آپ کو بتا رہی ہوں 6000 ڈاکٹروں نے اس حیدرآباد میں ایگزام دیا تھا. 6000 ڈاکٹروں نے کمیشن کے 6000 یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیں جسٹیفیکیشن وہ بھی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. دیکھیں ہوا تو صحیح نا, وہاں پر لوگ گئے, ڈاکٹر گئے, وہاں پر پیپر دیے, اور جن کو آنا کیا سب سینٹرز نہیں ہونے چاہیے تھے جو پہلے تھا, جس طرح پہلے ہو رہا تھا ہونے چاہیے, وہاں لوگ آسانی سے پہنچتے. بچوں کی سہولت کے لیے ہونے چاہیے, لاڑکانہ میں بھی ہونے چاہیے, سکھر میں بھی ہونا چاہیے, حیدرآباد میں بھی ہونا چاہیے, اور کراچی میں بھی ہونا چاہیے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا صرف حیدرآباد میں سینٹر ہے. رابعہ کو شاید پتا نہیں ہے. رابعہ پلیز آپ ڈھونڈیں, دیکھیں, آپ ابھی گوگل کریں, ایک ہی جگہ پر, ایک ہی جگہ پر ہے فیڈرل کا کرا, صرف اس حیدرآباد میں ایگزام ہو رہا ہے. حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, نہیں ہے, 5 سینٹرز کے اندر, کراچی نہیں ہے, 5 سینٹرز کے اندر, انہی ڈیٹس کے اوپر 21 تاریخ سے ایک ہی لے کے جگہ پر حیدرآباد پر ہے. 5 سینٹرز جب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا حیدرآباد میں ہو رہا ہے تو سندھ پبلک سروس کمیشن میں کون سی مصیبت آ گئی؟ اس کا بحث کرنے کا, کیونکہ میرے پاس ایویڈنس موجود ہے. جی, میرے پاس ڈیٹ شیٹس موجود ہیں, وہ میں آپ کو ابھی واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دوں گی. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ آپ کو اسپیکر بات کرنے کا موقع دیتا ہے, یہ ہاؤس, لیکن بائی کارڈ کیوں, بار بار بائی کارڈ کیوں؟ یہ فورم ہی تو ہوتا ہے جہاں آپ بات کریں. امتیاز صاحب کریں کیا آپ کو, دیکھیں آپ کو یہ پالیسی دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں چلنا, نہیں ایسی کوئی کرٹیسائز کرنا ہے, روکنا ہے, ٹوکنا ہے. جس طرح آپ مرکز میں نہیں چل رہے ہیں, آپ وہاں ناکام ہو رہے ہیں, ان کو یہاں ناکام کرنا چاہتے ہیں. بریک کے بعد, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہاں, آپ سندھ حکومت کو چلنے نہیں دیتے کیونکہ آپ کے لیے یہ تنقید برداشت نہیں. اور خان صاحب نے ہمیشہ تنقید کی دوسروں کے اوپر, آج خان صاحب تنقید برداشت نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ اب وجہ ہے صحیح بات آپ کو میں جا صاحب, میں کیونکہ اتنی فرسٹریشن ہے ہمارے پاس. اگر آپ نے کہا نا کہ ہمارا کوئی ایجنڈا ہے کہ ہم نے سندھ حکومت چلنے نہیں دینی, ہمارے پاس ایک انٹرنل ہماری بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے. ایک تو پارلیمنٹ سندھ کے کیبنٹ کے لیول پر ہے, ایک ہماری انٹرنل ہے. ہم وہ 5 لوگ بیسکلی روز بیٹھ کے ایجنڈا کے اوپر کام کر کے رات بھر کام کرتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد تیاری کرتے ہیں, کرنے کے بعد وہ لے کر آتے ہیں اسمبلی کے اندر. آپ کی لیول پہ یہ نہیں ہوگا نا, اوپر کی لیول پہ ڈیسائیڈ ہوگا نا. آپ کو کہتے ہوں گے کہ کام کریں, وہ اپنا کام دکھا کے جاتے ہیں. آپ سے ضرور آپ کو ٹاسک دیا ہوگا, آپ کوسچنر بنائے, گورنمنٹ سے پوچھیں. بات کوسچنر کی نہیں ہے, ریزولوشنز ہو گئے, ایڈجرنمنٹ موشنز ہو گئیں, اور کال اٹینشن ہو گیا. وہ کوئی بیسکلی انڈیویجول ایسے ہی نہیں ڈیسائیڈ کر لیتا, اس کو کلیکٹیولی ہم ایڈریس کرتے ہیں اور پھر لے کر آتے ہیں. بات ساری یہ امتیاز صاحب کہ فرسٹریشن کا لیول ہمارا اب یہاں تک آ گیا ہے. پوری حکومت فرسٹریشن میں, نہیں آپ حکومت, پوری سرکار, عمران خان ناراض ہیں, غصے میں, آپ نے مجھ سے سوال, تکلیف میں ہے, ٹیم نے ناکام کیا ہے کپتان کو. آپ نے دیکھیں, اگر سندھ کا جو پارلیمنٹ ہے یا سندھ کا جو ہاؤس ہے, اگر وہ فیئر طریقے سے چلنا شروع ہو جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں. میں ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب, رہنما ہے جی ڈی اے کے, سینئر رہنما ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی میر صاحب, بڑی مہربانی جناب آپ کی. سر 8 مہینے ہوئے, آپ اور میری بار بار ڈسکشن ہوتی تھی کہ حکومت کو اور ٹائم دیں, یہ کابینہ کے اندر تبدیلی. ڈاکٹر صاحب یہ ناکامی ہے 8 مہینے کی. دیکھیں جی, کابینہ کی تبدیلی کو کبھی میں تو ناکامی نہیں تصور کرتا, کیونکہ ہر پرائم منسٹر نے کسی نہ کسی دور میں جو نا اپنی کابینہ میں تبدیلیاں کی ہیں, اور اس میں کوئی ایسی کباہت بھی نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے ایک ضرور پی ٹی آئی کی جو ایک پوزیشن تھی, اس کو ضرور ایک دھچکا پہنچا ہے, کیونکہ اسد عمر صاحب خاص طور پہ جو فائنانس منسٹر تھے, وہ پی ٹی آئی کی قیادت کی نظر میں اور ان کے ووٹروں ورکروں کی نظر میں ایک, ہلو ہاں جی سر آواز آ رہی ہے, تو ان کے ووٹروں کی نظر میں وہ ایک پاکستان کی جو اکنامک حالات ہیں ان کے جواب میں وہ ایک ان کے بنیادی کلیدی کردار تھے جن کو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کے حوالے سے ڈیلیور کرنا تھا. اب میں ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ اسد عمر صاحب کو اتنے ناکام ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب ان کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جی جو ان کی پالیسیز تھی ان پہ ان کی پارٹی کی قیادت کو اتنا اعتماد نہیں رہا تھا.
اور وہ جو چیز سامنے نظر آ رہی تھی جس کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جی آگے چل کے جو ان کی جو پالیسیز ہیں ان بقول ان کے اس پہ کوئی بہتر ڈلیوری ہو سکتی تھی، وہ نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے استعفے کی وجہ سے یقیناً پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے اس کو یقیناً جو ہے نا ایک جھٹکا ضرور لگا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینجز ایک پارلیمنٹری ٹریڈیشن کا حصہ ہوتے ہیں اور ہر پرائم منسٹر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم میں اگر کوئی رد و بدل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس رد و بدل کو اسی نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سینئر پارلیمنٹیرین بھی رہیں، بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف سے بات کر کے وہ وطن واپس آئیں، اس ٹائم یہ تبدیلی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے جی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور جو میں ادھر کچھ باتیں سن بھی رہا ہوں وہ غالباً اسد عمر صاحب کی ایک تو جو ڈیلے ہوا آئی ایم ایف میں جانے کی وجہ سے، ایک تو اس حوالے سے شاید آئی ایم ایف کے اندر جو لابیز ہیں وہ شاید اتنا پسند نہیں کر رہی تھی ان کو، اور دوسرا جو ہے نا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ جو نیگوشیشن پروسیس تھا اس کے اندر آئی ایم ایف کی ٹیم غالباً یہ محسوس کر رہی تھی کہ اسد عمر صاحب وہ اس طرح نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے جس طرح ہونا چاہیے، اور پاکستان کی موجودہ سچویشن میں جس طرح کی نیگوشیشن ہونا چاہیے تھی غالباً آئی ایم ایف کی ٹیم اس کو اتنا پسند نہیں کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کیونکہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر یقیناً ہمیں ضرورت ہے آئی ایم ایف کی جو فنڈنگ کی، خاص طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہمارے جو پرابلمز ہو رہے ہیں گزشتہ 10-12 سال کے اندر، اس میں ہمیں یقیناً جو نا آئی ایم ایف کی فنڈنگ کی بھی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے جب آئی ایم ایف کلین چٹ دیتا ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ کے ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اور جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پھر اس پروگرام کی بیک پہ آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ جو نیگوشیشن چل رہی تھی، ایک تو یہ جو ڈیلے ہوا ہے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور دوسری غالباً جو نیگوشیشن کے اندر جو فیڈ بیک آیا ہے اس میں شاید اسد عمر صاحب نیگوشیشن کو صرف نہیں لے جا پا رہے تھے جہاں پہ وہ فائنلی کنکلوڈ ہوتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ. تو میں یعنی آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب آئی ایم ایف کی فرمائش پہ آئے ہیں؟ دیکھیں جی حفیظ شیخ صاحب ایک پرانے اکنامسٹ ہیں اور ان کا ایک پاکستان کے جو اکنامک کنڈیشن ہے اس حوالے سے ان کا خاصا تجربہ بھی ہے. تو وہ جنرل مشرف کی ٹیم کا بھی حصہ رہے، اس کے بعد رضائی صاحب کی جب پاکستان پیپلز پارٹی کا گزشتہ دور حکومت تھا اس میں بھی وہ 3 سال وزیر خزانہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ شیخ صاحب کی ایک اپنی ضرور اکنامک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن یہ جو میس آج کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں یقیناً حفیظ شیخ صاحب کی اپنی بھی کنٹریبیوشن ہے. ہم اس کو ٹوٹلی ایبزارو کریں، کیونکہ میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں 3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں وہ شروع ہوئے شوکت عزیز کے ٹائم سے، اور اس کو نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کنٹرول کر سکی اور نہ ہی پھر اپنے میاں صاحب کی گورنمنٹ اس کو کنٹرول کر سکی. تو جہاں پہ اور لوگوں کو آپ بلیم کر سکتے ہیں اس سارے عمل کے اندر، وہاں حفیظ شیخ صاحب کی بھی اوپر بھی بلیم آتا ہے. لیکن سردار آپ کا عمران خان والا موقف ہے، عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں تحریک انصاف پچھلی گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، یہ آپ کا وہی موقف لگ رہا ہے سر؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں میں مستقل ایک بات کہتا ہوں کہ سکسیسر جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی وہ صحیح نہیں کی، وہ کوشش نہیں کی جس طرح وہ کرنی چاہیے تھی. تو ظاہر ہے جب حفیظ شیخ صاحب بھی اس عمل کا حصہ رہے تو ان کو بھی بلیم اپنے اوپر لینا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نئی سچویشن ہے، کیونکہ حفیظ شیخ صاحب جس سے میں نے کہا کہ اکانومی کے حوالے سے ان کی ایک اپنی ریپوٹیشن رہی ہے اپنی جگہ پہ، اور یہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو پاکستان کو ڈیل کرنا ہے تو شاید اس حوالے سے حفیظ شیخ صاحب شاید بہتر. کیا ڈاکٹر صاحب ٹیکنوکریٹ جو بات ہوتی ہے، ٹیکنوکریٹس اس کابینہ کے اندر بہت آ رہے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر لوگ نہیں تھے ان کے پاس؟ دیکھیں جی اب تو اس کی جسٹیفیکیشن کو کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کو دینی پڑے گی کہ جی اتنے سارے ایم این ایز الیکٹڈ جو ہیں ان کے موجودگی کے اندر یہ جو نان الیکٹڈ لوگ آ رہے ہیں کابینہ کے اندر، اس کا کیا ریشنل ہے. میں جو ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہا. مجھے میری نظر میں ابھی بھی پی ٹی آئی کی الیکٹڈ لیڈرشپ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت سی چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن اب یہ پی ٹی آئی کو آہستہ یہ کرٹیسزم آئے گا ان کے اوپر، ان کی لیڈرشپ کے اوپر، کہ یہ جو ان الیکٹڈ لوگ آپ نے منتخب کیے مختلف محکموں کے اندر، تو وہ اس کی کیا جواز ہے، اس کا کیا ریشنل ہے. میں سمجھتا پی ٹی آئی کو اس پہ جواب دینا پڑے گا. سر ٹیلی فون لائن پہ رہیں، ایم پی ایس سے پوچھتے ہیں. 2 ایم پی ایس میرے پاس اسٹوڈیو کے اندر ہیں، غیر منتخب لوگ آپ رہا رہے ہیں. خان صاحب ناکام گیا اسٹیٹس کو توڑنے میں، کیا وجہ ہے؟
کیوں کمپرومائز کیا, کیوں سودے بازی کی, کیوں سیاسی مسلطوں کے شکار ہوئے خان صاحب؟ کس چیز کی سودے بازی ہے؟ باہر ٹیکنوکریٹ, باہر دوسری ٹیم, پرویز مشرف کی ٹیم, زرداری صاحب کی ٹیم, نواز شریف کی ٹیم, سب سے زیادہ لوگ آپ کی کابینہ میں ان کے آپ کے اپنے کہاں ہیں, آپ کے اپنے شہریار جو ایک نظریاتی بندہ تھا, کارکن تھا آپ کا, سب کچھ تھا, کیوں؟ دیکھیں آپ جو سوال آپ نے کہا نا, سودے بازی کا ورڈ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا کہ آپ اس کو کس چیز سے ریلیٹ کریں. اصولوں پہ سودے بازی نہیں ہے. اصولوں کی سودے بازی کی بات کیا کہتے تھے, میں کیسے لوگ لاؤں گا, کیسی ٹیم لاؤں گا, کیسا پاکستان بناؤں گا, کیسی تبدیلی لاؤں گا. یہ تھی تبدیل, یہ تھے افراد, یہ تھی ٹیم, یہ لوگ تھے ان کے پاس. کسی بھی کیس کے اندر دیکھیں امتیاز صاحب, سیدھی سی بات ہے کہ اگر فی الحال کے طور کے اوپر اگر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ جو ریزلٹس ان کو چاہیے تھے 8 مہینے کے اندر, اگر اس طریقے سے ریزلٹس نہیں آئے, پھر ٹیم ایسی کیوں بنائی تھی؟ نہیں, آپ صرف ٹیم کی ناکامی, کپتان کی ناکامی نہیں ہے, کپتان ناکام نہیں گئے, ان سے نہیں پوچھنا چاہیے. نہیں, آپ صرف آپ پوری غلطی آپ کابینہ کی لوگوں کی لگا رہی ہیں, کپتان کی کیوں نہیں؟ عوام تو آپ سے تنگ ہے. دیکھیں 8 مہینے کے اندر, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ پوری ذمہ دار سندھ گورنمنٹ کو کر رہے ہیں. آپ کے اوپر سوال کرتا ہوں عمران خان کا, تحریک انصاف کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے یہ کیا, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. نہیں, آپ نے ایک ہی سوال کے اندر کوئی 50 سٹیٹمنٹس دے دی ہیں, تو مجھے میں نے حالات بتایا آپ کو. نہیں, حالات کو مطلب ہم ایک سوال کو ذرا کانٹیکس میں جواب دینا چاہوں گی میں کہ دیکھیں عمران خان نے اپنی کھل کے جو بھی بیسکلی کنسرنز ہیں اس کو قوم کے سامنے ایک اسپیچ رائٹ آفٹر دیٹ انہوں نے پریزنٹ کیا ہے کہ ان کے کنسرنز کیا تھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی میں اور بھی تبدیلی لاؤں گا, جی, تو میں اگر مجھے ضرورت پڑے گی, سو دیر از نو ہارم. آپ دیکھیں غلط ڈیسیجنز کو ڈیفینڈ کرتے رہنا تو بالکل فیلئر ہے. اس سے پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے, حالات بہتر ہے, آپ میرے شو میں کہہ رہی تھی دوسرے ایم پی ایس معیشت بہتر ہے, ڈائریکشن صحیح, ہم اچھی سمت میں جا رہے ہیں. اگر آپ کامیاب تھے, کامیابی کے اندر تو لوگ تبدیل نہیں کیے جاتے. جیسا میں آج بھی, میرا اگر آپ پرسنل ویو سمجھیں گے تو میں تو اس بات کے اوپر قائم ہوں جو میں نے آپ کے پروگرام میں بولا کہ مجھے یہ دیکھنا ہے یا آگے دیکھنا ہے ہمیں کہ حفیظ شیخ صاحب جو پاسٹ میں ڈیسیجنز لیے گئے ہیں ان میں سے کتنے ڈیسیجنز کو وہ چینج کرنا چاہیں گے, ٹھیک ہے. اصل میں چیز یہ ہے کمپیریزن کی, آگے وہ گوئنگ فارورڈ جو ڈیسیجنز پاک تھے جن میں نہیں لیے, وہ سرٹنلی وہ ان کا بیسکلی ڈومین ہوگا یا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, لیکن جو پاس کے ڈیسیجنز ہیں اگر وہ اس کو چینج نہیں کرتے اور کیری فارورڈ کرتے ہیں تو آئی اسٹینڈ بائی وتھ مائی اسٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا اس میں ایک جنرلائز کر کے صرف یہ کہہ دینا کہ جی فیلئر ہے, فیلئر ابھی بھی آپ تسلیم نہیں کر رہی. نہیں, پاس کابینہ کے اندر تبدیلی ہے کہ آپ فیلئر کو تسلیم نہیں کر رہی, آپ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کو عوام کی نبض کا پتہ نہیں ہے, آج عوام کیا سوچ رہی, کیا مہنگائی, بے روزگاری, غربت آپ کے سامنے, کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. امتیاز صاحب, میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا وقت ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ لوگوں کو اس بات کی اویئرنیس ہے کہ کس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ نے جو کیا ہے عوام کے ساتھ 8 مہینے میں, عوام تو یہ سوچ رہے پرانے زخم بھول گئی ہے عوام. آپ نے اب اتنے زخم دیے ان کو کہ وہ لوگ پریشان ہیں, چیخیں نکال دیا. آئی تھنک قوم جو ہے وہ اتنا اویئر نہیں ہے اپنی سچویشن سے. آپ جا کے ان لوگوں کے, ٹھیک ہے کہ پرابلمس ہیں, ڈیفیکلٹ ٹائم ہے ملک کے اوپر, لیکن ایک وہ آپ جذبہ بھی ہے قوم کے اندر کہ ہمیں یہ مشکل فیصلے لینے کی ضرورت تھی. مشکل فیصلے لیے قوم کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں. عمران خان نے اپنے ذاتی دوست کو جو رائٹ ہینڈ تھا, کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اسد عمر اس طرح جائیں گے جس طرح اسد عمر نے استعفیٰ دیا ہے. جی, میری بہن نے مانا کہ ہم نے 8 مہینے میں وہ کارکردگی نہیں دکھائی, اس وجہ سے کپتان نے وہ سارے جو ہمارے مین جو ان کے اپنے منسٹر تھے ان کو ہٹایا, اور انہوں نے کہا کہ جو ڈیسیژن اس نے لیے یہ چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے. شروع سے میری بہن کی بات نہیں سنی, انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت میں ظاہر ہے وہ کارکردگی نہیں دکھائی تب یہ فیصلہ کیا گیا. اپنے لفظوں کو دہرائے اگر آپ ٹی وی پر دکھا دیں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ واقعی ان کی کارکردگی اچھی نہیں تھی. جو 8 ماہ میں انہوں نے جو عوام پر ظلم کیا, جو پاکستان کے عوام پر ظلم کیا, اور بار بار ہمارے لیے کہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تباہ کیا اور نواز لیگ نے,
میں اپنے بھائی صفدر عباسی کی بات میں دہراؤں گی کہ انہوں نے کہا ابھی آپ کے سامنے کہا کہ شوکت عزیز کے دور سے یہ جو مسئلے شروع ہوئے، شوکت عزیز کے دور سے، شوکت عزیز کس کے پاس تھا؟ مشرف کے دور میں تھے، تو مشرف کے دور سے یہ مصیبتیں شروع ہوئیں اور اس کے بعد وہ بڑھتی گئیں. ظاہر ہے سب کو وہی مسائل ملے. ہمیں بھی جو پارٹی پیپلز پارٹی آئی وہی مسائل ملے، نواز شریف کی حکومت آئی ان کو بھی وہی مسائل ملے، اور ابھی عمران کی جو حکومت آئی ہوئی ان کو بھی وہی مسائل ہیں. لیکن کیا آپ نے 11 سال میں سندھ میں کیا کیا ہے؟ میری بات سنیں. آج بھی تھر کے اندر بچے مر رہے ہیں، آج بھی پولیس کے انکاؤنٹر میں معصوم بچے مارے جا رہے ہیں. آپ کی گورننس کیا ہے؟ آپ کی صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کی صورتحال ہی خراب ہے تو آپ ان کو ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. آپ 11 سال سے ہمارے NFC ایوارڈ نہیں دیا جا رہا، ہمیں اپنی بجٹ نہیں دی جا رہی، ہمیں اپنے پیسے نہیں دیے جا رہے. آپ جمہوریت کے پیچھے چھپ رہے ہیں، آپ 18th امینڈمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آپ اپنی کارکردگی دکھائیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کے پاس ہمارا ڈیو شیئر نہیں ملے گا تو ہم کام کہاں سے کریں گے؟ ہم ترقیاتی کام کہاں سے کریں گے؟ ان کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ ان کو 8 مہینے ہوئے. اس سے پہلے آپ گورنمنٹ تھی، آپ کو پیسے مل رہے تھے. کام کیے ہیں، ہم نے کام کیا. ہمیں تو نظر نہیں آتے، عوام کو نظر نہیں آتا، کسی اور کو نظر نہیں، صرف آپ کو نظر آ رہا ہے. دیا گیا نواز شریف کے دور میں بھی NFC ایوارڈ آج آپ اس کے ساتھ کیوں ہیں؟ ابھی بھی نہیں دیا گیا. ہمیں نہیں ملا. کس کے ساتھ ہے؟ نواز شریف کے ساتھ. دیکھیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کرپشن کو بچانے کے لیے، کیسز سے بچنے کے لیے آپ کو بتایا. وہ اس کے لیے ہم نہیں ڈرتے. ہم جیلوں میں بھی گئے ہیں، بہت سے ڈرتے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں. آپ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. بالکل نہیں، بالکل نہیں. مجھے پتا ہے کتنے لوگ آپ کے. ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے ہیں. کس لیے گئے تھے؟ ہمارے جمہوریت کے لیے تو نہیں گئے تھے، کرپشن کے کیسز تھے. بس جی دیکھیں کوئی عوام کے لیے تو نہیں گئے تھے نا. کوئی ثابت نہیں ہوا کیس ابھی تک، کوئی ثابت، سب جھوٹے کیس تھے، ابھی بھی جھوٹے کیس ہے. اگر آپ اس طرح سے ملک چلائیں گے، اپوزیشن کو آپ انصاف نہیں کریں، انصاف نہیں کریں، اس طرح کرپشن ہونی چاہیے، لوٹ مار ہونی چاہیے، ڈاکہ ڈالیں آپ. اس طرح کا احتساب نہیں جس طرح انتقام لیا جا رہا ہے. یہ احتساب نہیں ہو رہا. آپ نے کب کہا ہے کہ احتساب صحیح ہوا؟ یہ انتقام ہو رہا ہے میرے بھائی، یہ ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے. تو آپ بیٹھیں، آپ اسمبلی چلائیں، اسمبلی چلانے سے آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھیں. شہباز شریف نے بھی کہا اور جناب آصف علی زرداری نے بھی کہا کہ اگر معیشت تمہاری ڈوب رہی ہے، تم نہیں چلا سکتے ہو ملک کو، معیشت کو نہیں سنبھال سکتے، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. NRO کے لیے ریلیف لینے کے لیے یہ کیا بات ہے؟ آپ کے ساتھ بیٹھنا، آپ کا ساتھ دیں تو آپ ساتھ لیں گے تو کچھ مانگیں گے، سودے بازی کریں گے. بھائی یہ ہمارا ملک ہے، ہم کیوں چھوڑیں تمہارے لیے؟ ڈاکٹر صاحب کیا واقعی ملک کے اندر کوئی ایسا کسی ایک پارٹی کا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے، کسی اور کا نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، یہ جو احتساب کا پروسیس ہے، کیونکہ اب یہ پرانے کیسز نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی اور PMLN کی قیادت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پرانے کیسز نہیں ہیں اور یہ نئے کیسز ہیں سارے، اور ان نئے کیسز کے اندر بہت سے شواہد ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہیں دونوں قیادتوں کے لیے. اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کو 2 کیسز میں سزا بھی ہو چکی ہے اور شہباز شریف صاحب بیل کے اوپر ہیں. اسی طرح زرداری صاحب کے اوپر جو یہ کرنٹ انکوائریز ہیں، یہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کو یہ ان کی گوشت گزار کروں گا کہ یہ بہت ہی سیریس معاملات ہیں. ان کو ان پرانے کیسز کی نظر سے نہ دیکھیں. وہ جو کچھ ہوا وہ ایک ماضی کا حصہ ہے. اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ حیات تھیں اور ان کی جو چھاؤں تھی وہ صفدر صاحب خود موجود تھے، سب بی بی کے ساتھ آپ تھے. بی بی کے اوپر جو کیس تھے وہ جھوٹے نہیں تھے. بات تو سنیں، سیف الرحمان نے جھوٹے کیس نہیں بنائے تھے. نہیں آپ بتائیں نا، آپ ساتھ تھے نا بی بی کے. میری بات تو سن لیں نا، میں آپ کو جب مکمل کروں تو پھر آپ بات کیجیے گا نا. میں تو آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ محترمہ کی موجودگی میں پارٹی کے اوپر ایک چھاؤں تھی، پارٹی کے اوپر ایک سایہ تھا، ایک بہت بہتر قسم کا، جسے ہم تمام لوگ اس سارے عمل سے نکل کے باہر آ گئے. اب وہ نہیں ہے. اب آپ تھوڑی سی میں بڑی ہی جو نا عاجزانہ انداز میں تمام پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو، ورکرز کو، اس کی قیادت کو یہ بات کو گزار کرنا چاہ رہا ہوں امتیاز صاحب کے تھرو کہ اب یہ معاملات بالکل مختلف ہیں.
یہ جو کیسز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں. اس کے اندر بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ بہت بھونڈے انداز میں جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھا گیا ہے اور بہت بھونڈے انداز میں کاروائیاں کی گئی ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی مصیبت کر سکتے ہیں پارٹی کی قیادت کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال, اس کو آپ لوگ سمجھنے کی ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں کروں, اس کو صحیح طرح کنفرٹ کرنے کی کوشش کریں, صحیح طرح اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں. میں تو آپ کے لیے ایک اچھی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دے رہا ہوں, اگر آپ لوگ نہیں لینے کو تیار ہیں تو آپ لوگوں کی مرضی. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال کروں, وہی پرانے کیسز جو کابینہ کے اندر عمران خان کے, اس کے اوپر بھی انکوائریز چل رہی ہیں, وہ لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں, اپوزیشن کے لوگ ضمانتیں بھی کروا رہے ہیں, ای سی ایل بھی ہے, جے آئی ٹی بھی ہے, سب کچھ ہے اپوزیشن کے لیے. جو گورنمنٹ میں بیٹھے ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, ان کو تو ایک پورا موقع دیا گیا ہے, ان کو تو بچایا گیا ہے. تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں, اس وقت تمام اکراس دا بورڈ جو ہے نا لوگوں کے اوپر مختلف کیسز بنے ہوئے ہیں, چاہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر ان کے اپنے وزیر لوکل گورنمنٹ پنجاب پہ گرفتار ہیں آج اپنے. سر ایک بندہ, وہ بھی بیلنسنگ ایکٹ ہے, دکھانا ہے کہ ہم نے ایک بندہ گرفتار کیا ہوا. میر صاحب آگے دیکھیں, میری بات سنیں, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, اگر اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھوڑا جائے گا تو اس کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. لیکن ہمیں آگے دیکھنا پڑے گا کہ اس بنیاد کے اوپر جن لوگوں کے اوپر ابھی الزامات ہیں ان کو یہ ڈیفنس نہیں لینا چاہیے جی, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کوئی ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تو ہمیں چھوڑ دیا جائے. دیکھنے کی والی بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا ڈیفنس دے. کل کلا کو میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے جن لوگوں پہ الزامات ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تو پھر یہی چیز جو ہے نا عوام الناس کے اندر ایک بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, سب کا ہو, نہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی, عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی. عمران خان صاحب عوام سے ووٹ لے کر آئیں, پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے, پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں پی اے صاحبہ؟ دیکھیں امتیاز صاحب, پارلیمنٹ کا ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں, سندھ کا بھی اسمبلی موجود ہے, نہیں آپ آ جائیں نا, 1 منٹ 2 منٹ دیجئے, آپ یہ تو اسمبلی تو چلا تو رہے ہیں, آپ تو چلا بھی نہیں سکتے, آپ کی تو اتنی کمزور گورنمنٹ ہے, آپ تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے. انفارچونیٹلی آپ اسمبلی 9 جنوری سے کس لیے چلا رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کس لیے چلا رہی ہے نا, پارلیمنٹ ہمیں چلا رہی ہے, ہم ووٹ لے کر آپ چلا سکتے ہیں, آپ کیوں نہیں چلاتے؟ ایشوز پر بات, ان کے ایشوز سالو کرنے کے لیے پارلیمنٹ چلانی ہے. اگر ایشوز سالو کرنے کی بات ہو رہی ہے تو کون سے ایشوز ہم نے سالو کیے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے, جو آپ کو میں نے لیجسلیشن کرنی ہے ہمیں. مجھے آپ نے نیشنل اسمبلی میں کوئی لیجسلیشن نہیں کی, کوئی نہیں, آپ بتائیں نا. ہاں بتائیں, لیجسلیشن کوئی آپ نے ایک کی ہو جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے, جو کوئی ڈیسیشن لیا ہو, فیصلہ لیا. میں یہاں پہ سندھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور آپ پارٹی کی حکومت, آپ پارٹی کی بھی ریپرزینٹ ہیں, آپ ساری پارٹی کو کریں. ہاں پارٹی کی آپ کا جواب مجھے جواب دیجیے. سو سندھ پبلک سروس کمیشن بھی ایک ایشو تھا, ٹھیک ہے, تھر پارکر کے بچے بھی ایک ایشو ہے, تھر پارکر کا پانی بھی ایک ایشو ہے جو کہ آر او پلانٹس نان فنکشنل ہے, پیٹرول بھی ایک ایشو ہے, مہنگائی بھی ایک ایشو ہے. میرے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے, وہ ہم سندھ میں استعمال نہیں کرتے بھائی. 17% ایجوکیشن کا بجٹ صرف استعمال ہوا. بڑی مہربانی, دوسرے شو میں مطلب ٹائم لمیٹڈ. ایم پی اے صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی, ٹائم سب سے. ایشوز بہت ہیں, مہنگائی بھی ایک ایشو ہے, آج ڈالر وہ بھی ایک ایشو ہے, معیشت بھی ایک ایشو ہے. پورا ملک جو ہے اس صدمے میں ہے کہ 8 مہینے میں حکومت نے جو تبدیلی لائی ہے. لیکن خان صاحب کو ایک ٹائم دینا چاہیے, جمہوریت چلنی چاہیے, پارلیمنٹ چلنی چاہیے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, 11 سال سے اقتدار کے اندر ہے, ان سے بھی پوچھا جائے تھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے, پورے سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کو اور ٹائم دیں, اور 2 سال دیں, اور 3 سال دیں. انہوں نے خود کہا تھا جیسے ہی ہم اقتدار میں آئیں گے تو ایک بہتری ہوگی, لوگ ٹیکس دیں گے, لوگ پیسہ دیں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی. لیکن کوسچن مارک ہے خوشحالی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.